Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती को रात 3 बजे गिरफ्तार किया गया। किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, उन्होंने क्या किया था, उनका मुबैना जुर्म क्या था जिस पे उन्हें गिरफ्तार किया, वो आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। कानून इस हवाले से क्या कहता है, जो प्रिविलेज होता है सेनेट का, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ईवान बाला है पाकिस्तान की पार्लिमान का, उसके रूल्स क्या कहते हैं गिरफ्तारी के हवाले से, हाई कोर्ट्स के इस हवाले से क्या फ़ैसले हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज़म सवाती ने ख़ुद क्या कहा कि उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया, FIR क्या कहती है और इस पर रिएक्शन क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में कहानी थी किंग लुई 16 फ्रांस के 16वें बादशाह की, जिसका नाम किंग लुई द 16 था। और अगर हम नज़र डालें फ़्रांस के और यूरोप के हालात में, तो 19वीं सदी में वहाँ पे यूरोप में, फ़्रांस में काम ये होता था कि कोई भी अगर बादशाह के ख़िलाफ़ बात कर दे, बादशाह के हवाले से कुछ लिख दे, कोई पैम्फलेट छाप दे, कोई किताब लिख दे, तो उस लिखने वाले को, बोलने वाले को उठा के ज़िंदान में डाल दिया जाता था, पाबंद सलासिल किया जाता था, उस पर जुल्म किया जाता था, बर्बरियत की जाती थी। और फिर हुआ ये कि जो फ़्रांस के लोग थे, अगर ख़ास तौर पे फ़्रांस की मिसाल ली जाए, तो वो उठ खड़े हुए और एक किला था जिसे बास्टील फोर्ट कहते थे। बास्टील को उन्होंने बाकायदा 14 जुलाई 1798 में उस पर हमला किया। अब जो बास्टील फोर्ट था नाज़रीन, बास्टील का किला जो था, वो बादशाह की तमाम ताकत जो है उसे रिप्रेजेंट करता था। जो तमाम वहाँ पे कैदी भी कुछ वहाँ पे रखे जाते थे और तमाम जो बादशाह की ताकत थी, उसकी जुल्म और बर्बरियत की, उसकी वो ताकत वहाँ से आती थी। तो लोगों ने वहाँ पे 14 जुलाई 1798 को हमला कर दिया बास्टील के किले पे। तो 15 जुलाई को जब किंग लुई 16 को ये बात पता लगी, तो उसने अपने एक ड्यूक, अपने एक मुशीर से पूछा कि क्या हुआ है, क्या बगावत हो गई है। उसने कहा, बादशाह सलामत, बगावत नहीं हुई, इनकलाब आ गया है। तो ये नाज़रीन इनकलाब फ़्रांस की कहानी थी और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। फिर जो लोगों की असेंबली थी, जो लोग थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे किंग लुई 16 उसे सरेआम फांसी दी। और उसके बाद से फ़्रांस में जो इंसानी हकूक़ हैं उनका हमेशा से ख्याल रखा गया। और जो वहाँ पे नारा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आज़ादी, बराबरी और बरादराना ताल्लुकात, उसकी बेसिस पे वहाँ के लोग खड़े हुए और अपने हकूक़ का उन्होंने दिफा किया। और उसके बाद से आप पूरे यूरोप में देख लें और ख़ास तौर पे फ़्रांस की मिसाल दी जाती है कि वहाँ पे जो जमहूरियत है वो अपने लोगों का ख्याल रखती है। यूरोप तो नाज़रीन हमसे बहुत पीछे रहा है। अगर आप आईने पाकिस्तान को देखें, कायद आज़म के इरशादात और फरमुदात को देखें, तो हम लोग तो यूरोप से काफ़ी आगे हैं। और आईने पाकिस्तान तो ख़ुद ये कहता है कि पाकिस्तान में तमाम रियासती इदारे लोगों की मंशा से बनते हैं, लोगों की मर्ज़ी से बनते हैं। कायद आज़म ने ख़ुद कहा कि तमाम रियासती इदारे बशमूल अफ़वाज पाकिस्तान का काम है कि लोगों की खिदमत करें। और जब आप आईने पाकिस्तान का नाज़रीन प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान के शहरी ये आइन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद ने जो स्ट्रगल किया, जो जिद्दोजहद की, जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़, उसे ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो और पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मुकाम बना सके। और इसीलिए हमने ये आइन पाकिस्तान ख़ुद को दिया। हम तो फ़्रांस से और यूरोप से आइन के एतबार से काफ़ी आगे हैं। लेकिन आइन पे कितना अमल होता है, कितना अमल नहीं होता, इसकी पिछले 75 साल पे नाज़रीन अगर तारीख़ पे नज़र डाली जाए, तो पता लगता है कि जो आवाम ने आइन दिया, 1973 का आइन, या कायद आज़म के इरशादात और फरमुदात जो थे, जो कि इस आइन के प्रीएम्बल में भी ज़िक्र है कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान बनाने, उस पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ। पिछले 75 साल में पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का इम्बैलेंस रहा है। और कल रात जब आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया, आज़म सवाती पाकिस्तान के ईवान बाला, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर, और इस हवाले से जब आप सेनेट के रूल्स देखते हैं तो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि किसी भी सेनेटर के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस होते हैं, और उसको कोई भी शख्स पामाल नहीं कर सकता। और इसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन का लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और फिर उसकी सज़ाएँ भी है, उसका एक प्रोसीजर दिया गया है। सेनेट की एक बाकायदा कमेटी भी है, प्रिविलेजेस की कमेटी भी है, चेयरमैन सेनेट का बताया गया है कि उसमें क्या प्रोसीजर है कि अगर किसी सेनेटर को गिरफ़्तार करना है
تو ایف آئی اے نے ناظرین جب یہ ایف آئی آر رجسٹر کی رات 1 بجے، جب آپ دیکھتے ہیں ٹائم اس کا، تو رات 1 بجے یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی، اور اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے انکوائری بھی مکمل کر لی۔ میں اس ایف آئی آر کی طرف آتا ہوں، لیکن جب آج اعظم سواتی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، ایک سینیٹر کا، پاکستان کے سینیٹر کا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ قصور سینیٹر اعظم سواتی کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس جو خود وہ کہتے ہیں جب ان کو پیش کیا گیا عدالت میں تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں، کس جرم میں؟ تو اعظم سواتی نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صرف ایک کام کیا ہے باجوہ کا، اور یہ خلافت نہیں۔ کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ ایف آئی اے نے۔ کس کیس میں؟ نہیں ایف آئی اے، لیکن ایجنسیوں نے، مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے۔ تو گرفتار کس جرم میں کیا ہے؟ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے، قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں کہ اب تمہارا حشر یہ ہوگا۔ آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا؟ قانون کی پاسداری نہیں۔ سواتی صاحب کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ ٹویٹ کرنے پہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے باجوہ کا نام لکھا ہے ایک ٹویٹ میں، اور مجھے ٹویٹ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اور گرفتار تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے کیا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا، اور ایک پاکستان کے پارلیمنٹیرین کو برہنہ کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، اور کس بات پہ؟ کہ اس نے کچھ کہہ دیا تھا، اس نے کچھ لکھ دیا تھا۔ جب آپ ناظرین آئین پاکستان دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی واضح چیزیں دی ہوئی ہیں کہ کس کے کیا استحقاق ہیں، اور یہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، ایوان بالا میں ہیں، اور ان کے کہنے پہ، اگر بات کرنے پہ یہ کچھ ان کے ساتھ کارروائی ہو رہی ہے تو اس سے میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ایک عام شہری کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اور جو انہوں نے کہا، ایف آئی آر ان کے خلاف جو رجسٹر ہوئی، ایک ایف آئی اے کے آفیسر جو انیس الرحمان ہے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایف آئی اے کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد، ان کی بہاف پہ ہوئی، اور اس میں جو سیکشنز لگائے گئے، سیکشن 20 پیکا کا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی کل عدم قرار دے چکی ہے، اور دیگر جو سیکشنز لگائے گئے خاص طور پہ 505، اس میں وفاقی حکومت کی اجازت چاہیے۔ تو یہ والے سیکشن جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو ایف آئی اے نے جس جلد بازی میں کام کیا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ، جو کہ سینیٹر پاکستان کے ہیں جنہیں آزادی ہے کہ کوئی بھی وہ سوال کر سکتے ہیں، جو بلو بک ہے، جو آرڈر آف پریسیڈنٹ ہے، وارنٹ آف پریسیڈنٹ ہے، اس میں وہ آرمی چیف سے پارلیمنٹیرینز اوپر آتے ہیں، لیکن آرمی چیف کے بارے میں جو کہ رولز آف بزنس جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ایک سرکاری افسر ہیں جو کہ قانون کے مطابق سیکریٹری دفاع کو جواب دیں، اور سینیٹر وارنٹس آف پریسیڈنس میں کافی اوپر آتا ہے۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے جو ٹویٹ کی اور اس پہ جو مقدمہ بنایا گیا، ناظرین میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں جو ایف آئی اے کے اس افسر نے لکھا کہ اعظم خان سواتی نے ریاست کے اداروں کے خلاف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور سینئر افسران اور فنکشنریز ان بشمول چیف آف دا آرمی سٹاف ان کے بارے میں ٹویٹ کی، ساتھ انہوں نے وہ ٹویٹر ہینڈل ان کا دیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ملزم اعظم خان سواتی انہوں نے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے 12 اکتوبر کو 2022 کو شام 7 بجے ایک ٹویٹ کی، پھر ٹویٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا، پھر آگے کوٹ ان کوٹ انہوں نے ٹویٹ کو کہا ہوا ہے، مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو، باجوہ صاحب آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے ساتھ جو چند لوگ ہیں ان کو بھی مبارک ہو۔ یور پلان از ریئلی ورکنگ، آپ کا جو پلان ہے وہ بالکل صحیح طرح کام کر رہا ہے، اینڈ آل کریمنلز آر گیٹنگ فری ایٹ کاسٹ آف دس کنٹری، تمام مجرمان بالکل آزاد ہو رہے ہیں ملک کی قیمت پہ، تمام مجرمان ملک کی قیمت پہ آزاد ہو رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ with these thugs getting free you have legitimized corruption، جب یہ نوسر باز آزاد ہو رہے ہیں تو آپ نے اس ملک میں کرپشن کی کھلی چھٹی دے دی ہے، آپ نے کرپشن کو کہا ہے کہ یہ لیجیٹمائز ہوگی، یہ بالکل صحیح ہے، یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ ہاؤ یو پریڈکٹ ناؤ دا فیوچر آف دس کنٹری، اب آپ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کیا پیشن گوئی کر سکتے ہیں، اور آگے کوشچن مارک کوٹ ان کوٹ ٹویٹ ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایف آئی اے اس حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ انتہائی انٹیمیڈیٹ کرنے والی ٹویٹ ہے، خوف و ہراس پھیلانے والی ٹویٹ کی ہے اعظم سواتی صاحب نے۔ of blaming and naming these through Twitter account is a mischievous act of subversion to create a rift between personnel of the armed forces and an attempt to harm the state of Pakistan۔ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو اعظم خان سواتی، سینیٹر اعظم خان سواتی نے جو ٹویٹ کی ہے، یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اس کے درمیان جو افسران آرمڈ فورسز کے اس میں کو رخنہ ڈالنے کی کوشش ہے اور پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔
اس ٹویٹ کے ذریعے ملزم سینیٹر اعظم خان سواتی نے پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی انڈرمائن کیا ہے and also attempted to seduce army personnel from their allegiance to their duties as subordinates. اور آرمی کے جو لوگ ہیں، آرمی کے جوان ہیں، افسران ہیں جو جنرل باجوہ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی اپنی ڈیوٹی سے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. اب سیڈیوس اور سیڈکشن کا انگریزی کا لفظ ہے ناظرین، اس میں اردو کا کوئی مجھے قریبی لفظ نہیں مل رہا کہ سیڈیوس یا سیڈکشن کو کیا کہتے ہیں، اور یہ کس طرح سے انہوں نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، سیڈکشن کرنے کی کوشش کی. اعظم خان سواتی نے بارلی ایف آئی اے نے لکھا ہے، اس میں آپ لوگ خود جا کے یہ مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سیڈیوس کیسے کیا جاتا ہے، سیڈکشن کیسے کی جاتی ہے. وہ بھی ٹویٹ کے ذریعے افواج پاکستان جو کہ اتنے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سیڈیوس ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایف آئی اے کی کمال ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے دس از اے کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ ٹو کریٹ ہیٹریڈ ان دا مائنڈ آف پیپل اینڈ آرمی پرسنل اگینسٹ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ پاکستان آرمی اینڈ آلسو کریٹڈ ڈسٹرسٹ ٹورڈ جوڈیشل سسٹم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی ٹویٹ کی ہے اعظم سواتی نے، جس سے کہ افواج پاکستان اور آرمی چیف اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اسے لوگوں کی نظر میں ان کی وقت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان سچ انٹیمیڈیٹنگ ٹویٹس. اچھا اب یہ ٹویٹ جو ہے جو ایک اظہار خیال کیا سینیٹر اعظم سواتی نے، جو سینیٹر ہیں پاکستان کے ایوان بالا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیمیڈیٹنگ ٹویٹ ہے. اس ٹویٹ سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے اعظم خان سواتی کے. ہیز اٹیمپٹڈ ٹو پرووک جنرل پبلک. اس سے انہوں نے عام لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، اور پرسنلز آف آرم بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فیلنگ آف ill will among pillars of the state. ریاست کے ستونوں کے خلاف انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے اور افواج پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے. The accused محمد اعظم خان سواتی violated the privacy. انہوں نے پرائیویسی جو ہے، سینکٹیٹی پرائیویسی کا لفظ جو ہے یہ تو اسی طرح آ جائے گا کہ جو آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کی عزت ہے اور اس کے گھر میں آپ رات کو گھس نہیں سکتے، چھاپے نہیں مار سکتے، جو کہ کام اعظم سواتی کے ساتھ کیا. پرائیویسی آف دا ہوم وائلیٹ ہوئی، اور جس طرح سے وہ کارروائی ڈالی گئی رات کے 3 بجے وہ پرائیویسی کی انویژن ہوتی ہے. لیکن ٹویٹ سے پرائیویسی کس طرح انویڈ ہوتی ہے یہ اس میں ایف آئی اے نے واضح نہیں کیا. انٹیمیڈیٹڈ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بائی یوزنگ فالس انفارمیشن. اچھا اب ریاستی ادارے جو ہیں ان میں خوف و ہراس پھیل گیا اس غلط انفارمیشن سے. اب ریاستی اداروں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، انہوں نے تو لوگوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے، حکومتی اداروں نے، اور اگر وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ان میں خوف و ہراس پھیل جائے تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ایف آئی اے نے جب یہ لکھ رہے تھے ایف آئی آر، یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کیا اتنے ہی کمزور ہیں کہ کسی ٹویٹ کی وجہ سے ان میں خوف و ہراس پھیل جائے. ہم نے تو بڑے بڑے ایک نیوکلیئر ریاست ہے، 6ٹھی نیوکلیئر ریاست ہے، اتنی اسٹرانگ ہماری آرم فورسز ہیں، اتنا اچھا ٹریننگ کا ان کا میکینزم ہے ہمارے. آپ چاہے ایئر فورس کے دیکھ لیں، نیوی کے دیکھ لیں، آرمی کے دیکھ لیں، اسپیشلائزڈ کمانڈوز کو آپ دیکھ لیں. تو ایف آئی اے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ جو اس شخص نے یہ ایف آئی آر لکھی کہ ہمارے یہ تمام جدید جوان جو ہیں یہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سے ان میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے ناظرین جہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں. which is likely to incite any officer, soldier, sailor or airman of the Army, Navy or Air Force of Pakistan to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such, and is also likely to cause fear or alarm in the public and may incite anyone to commit an offense against the state or the state institutions or public tranquility. اچھا اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ جو انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اعظم خان سواتی جو کہ ایک سینیٹر ہے، جو کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی آواز انہوں نے اٹھانی ہوتی ہے، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے بطور سینیٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کی افواج میں بغاوت ہونے کا خدشہ ہے. پاکستان نیوی، آرمی، ایئر فورس، ان کے پرسنل جو ہیں اس سے وہ مشتعل ہو کے بغاوت کر سکتے ہیں. تو پھر اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کیا انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں اس ایف آئی آر کے ذریعے کہ جتنا ٹریننگ کا میکینزم ہے ہمارا، جو ڈسپلن ہے افواج پاکستان کا، اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. یہ کام تو گورا کرتا تھا جس نے یہ قوانین بنائے تھے سیکشن 131، 124، 505 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے
پاکستان کوئی بھی پاکستانی کیا اپنی افواج میں بغاوت کر سکتا ہے یا بغاوت کے لیے اکسا سکتا ہے؟ ایف آئی اے کا جو بھی شخص یہ ایف آئی آر کاٹ رہا تھا، کیا اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ اس ایف آئی آر کارٹ میں جو یہ متن لکھ رہے ہیں اس سے یہ چیزیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اور پھر عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جو سامراج کی قوتوں کے ذریعے ایک مراسلے کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی، تو یہ والا متن لکھ کے گورے کا قانون جو کہ اس وقت بنایا گیا تھا جنگ آزادی کے کچلنے کے لیے لوگوں کو، اور کیونکہ انڈکٹ کرتے تھے وہ لوگ جو غلام تھے ان کو روکنے کے لیے تو صحیح تھا، پاکستان میں تو والنٹیئر کر کے لوگ جاتے ہیں اپنی افواج میں، تو ان کو کیسے اکسایا جا سکتا ہے؟ تو یہ میرا خیال ایف آئی آر جس شخص نے بھی ڈرافٹ کی ہے، جو بھی بیٹھ کے یہ سوچ رکھتا ہے، وہ میرا خیال خود کافی زیادہ تصدیق کر رہا ہے۔ سوال ان سے پہلے ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ سوچ کے لکھ کیسے سکتے ہیں یہ چیزیں۔ During the course of the inquiry, the alleged Twitter account having username has been found operated by محمد اعظم خان سواتی۔ اچھا 7 بجے یہ لکھتے ہیں کہ ٹویٹ کی اور رات 1 بجے ایف آئی آر کرنے تک 4 گھنٹوں میں انہوں نے ساری تفتیش بھی کر لی، تحقیقات بھی کر لی، انکوائری بھی کر لی، اور اس کے بعد سیکشن کتنے سارے لگا دیے انہوں نے، 131، 500، 501، 505، 109 اور سیکشن 20، اور پھر یہ کر کے کارروائی راتوں رات انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور کچھ ویڈیوز اس حوالے سے سامنے آئی ہیں کہ چیزیں الٹی پھلٹی ہوئی ہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ سامان چوری بھی کر کے لے گئے۔ اب اس حوالے سے ناظرین ایک پبلک ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ بغاوت کے سیکشنز باقاعدہ چیلنج بھی کیے ایک پٹیشن میں، اور اس میں یہی لکھا کہ یہ گورے کی سامراجی قوانین ہیں جن کا کہ ایک آزاد پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے آج ٹویٹ کر کے کہا کہ ہماری جو ریاست ہے وہ انتہائی انسیکیور ہے، بہت ہی کمزور ہے، کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے ادارے جا کے کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے گرفتار کر لیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور پھر پروسیکیوٹ بھی کرتے ہیں قانونی کارروائی۔ مین وائل اگنورنگ آل کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز اینڈ پروسیجرل گارنٹیز، جو آئین پاکستان نے تمام اس حوالے سے جو پروٹیکشن آف سپیچ کے حوالے سے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی پروٹیکشن دی گئی ہے، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں یہ کارروائی ڈالی گئی۔ اٹس اے جوک، ان فیکٹ میڈنس، یہ نہ صرف ایک مذاق ہے بلکہ یہ پاگل پن ہے، یہ ابو ذر سلمان نیازی نے کہا۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک پاورفل وائس ہے، ان چند لوگوں میں سے ہے جو ابھی تک بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود، اور پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کی جو گرفتاری ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اینڈ ہز ایلیگیشن اور ہز ڈگنیٹی، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کی ڈگنیٹی وائلیٹ کی گئی، جو ان پہ تشدد کیا گیا، جو انہیں برہنہ کیا گیا، وہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ These unfortunate precedents will continue to haunt us for times to come، اور یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کئی عرصے تک ہمارا پیچھا کریں گے اور اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے۔ تبدیلی صرف ایک سراب ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ پھر فواد حسین سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اعظم خان سواتی کو ٹارچر کرنے کی جو اطلاعات ہیں وہ انتہائی ڈسٹربنگ ہیں، پریشان کن ہیں۔ سیاسی پرزنرز کو، سیاسی قیدیوں کو ٹارچر کرنا پاکستان میں شاید اب ایک نیو نارمل بن گیا ہے، نیا قانون بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین حماد اظہر نے کہا ہے کہ اعظم خان سواتی کو ٹارچر کیا گیا جب انہیں گرفتار کیا گیا، اور جنہوں نے ملک کو لوٹا انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہے، اور پاکستان میں فاشزم کو آج کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کیا رات کے اندھیرے میں گرفتاری کسی بھی وجہ کے بغیر پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی کی علامت ہے۔ ہم بہت تیزی سے جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں، جہاں مائٹ از رائٹ، جہاں صرف طاقت ہی کا اصول ہے، جو طاقتور ہے وہی صحیح ہے۔ عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ پاکستان تحریک انصاف کے کہتے ہیں سارے چور ڈاکو رہا ہو رہے ہیں، اربوں کی چوری اور کیس ختم کیے جا رہے ہیں، نواز اور مریم ایمر فیلڈ میں بیٹھ کر حساب مانگ رہے ہیں، اور یہاں بات کرنے پر پابندی ہے۔ اعظم خان کا کیا قصور ہے جو حراست میں لیا اور تشدد کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فاشسٹ حکومت ایک دفعہ پھر اپنی
جو ڈیموکریٹک کرٹیسزم ہے، جمہوری تنقید ہے، اس کے حوالے سے اپنی عدم برداشت دکھا رہی ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو سینیٹر اعظم خان سواتی کو صبح 3 بجے گھر سے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ انتہائی شرمناک ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے۔ جو کالے شیڈوز ہیں، کالے سائے ان کی گرفتاری کے پیچھے ہیں، یہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو آج پاکستان میں، اس سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری آپ نے دیکھی، ان کے ساتھ بھی تشدد کی اطلاعات سامنے آئیں۔ جمیل فاروقی جو ایک نوجوان بہادر صحافی ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے وجہ سے گرفتار کیا گیا جس پہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا، تو انہیں بھی گرفتار کیا گیا، برہنہ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور پبلکلی انہوں نے یہ باتیں بتائیں۔ اب یہ ٹارچر کے ایک ناظرین یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح عماد یوسف ایئر وائی کے وائس پریزیڈنٹ ہیڈ آف نیوز، انہیں گرفتار کیا گیا، ہیوملیٹ کیا گیا۔ عمران ریاض خان، ان کو گرفتار کیا گیا، جو ان کو گرفتاری کے دوران جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ہیوملیشن کی گئی۔ یہ اب پاکستان میں کارروائیاں بنتی جا رہی ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپنی اظہار رائے کرتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اظہار رائے کرنے سے لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پھر ناظرین مجھے وہی یاد آ جاتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے، اور جب بھی کوئی بچہ یہ بولتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے تو اس کے ساتھ بادشاہ کے جتنے حواری ہوتے ہیں، جتنے مشیر ہوتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ اس بچے کو سبق سکھانا ہے۔ اپنا ناظرین بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.